गाड़ियाँ, साइकिल, ऑटो, गली में पूरी ब्लॉक होती गली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम अमीन अज़ीज़ रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा रअयत सम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल आप लोग तशरीफ नहीं लाए तो कुरान और अहले बैत पर एक किताब लिखी जा चुकी कोई कंप्लीट हो गई। कल लिख रहा था ना वो नहीं आए तो मुकम्मल हो गई। फैजान ये आयतें इसमें ऐड हो सब आयत तकरीबन नहीं, मैंने 25 आयतें करीब और रिलेटेड आयतें हैं अहले बैत कुरान और अहले बैत मुहर्रम में आप लोगों के हाथ में आएंगे इंशाअल्लाह। ईद के बाद उसको छपाई के मरहले से गुजारता हूँ। मुझे पाक के फैजान से हो गया, तो भी हुआ, कल हुआ, अच्छे ही हुआ। सुबह बारिश आना भी अच्छा हुआ। कोई स्वास्थ्य में डिस्टर्ब नहीं करा। अब अकेले आया तो आपको नहीं भाई जैसे ही बोले ना ठीक है एकदम बिल्कुल मैं लिख ही रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कुरान और अहले बैत इंशाअल्लाह, क्योंकि अहले बैत का फैजान में देखा है गौसे पाक जब से दर्स शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जगह आ गए, सूर्य ग्रुप में भी आ गए और दर्स भी जब से शुरू हुआ है, खुदा का करम है, तकलीफें मुसीबतें अपनी जगह पर है, लेकिन सुबह शाम अच्छे गुजर रहे हैं। सुबह शाम अच्छे गुजर रहे हैं। जुज़वी तकलीफें हैं, दूसरों की वजह से तकलीफें हैं, पर्सनल एतबार से एकदम ठीक है, अल्लाह का करम है, नमाज की पाबंदी हो रही है, डर है, खौफ इलाही आ रहा है, हुकूक की तरफ कदम बढ़े हैं, ये सारी चीजें आ गई, तब्दीलियां महसूस किया है। फैजान जारी रहे। अब देखिए आयत नंबर 22 तक आज जो है हजरत अली, फातिमा, फिजा, हसन, हुसैन जो खास तौर से अहले बैत के उन्वान से एक अहम पहलू की तरफ मैंने उस किताब में भी इशारा किया है कि अहले बैत का जो उन्वान है ये शर्फ़े सहाबियत और शर्फ़े अहले बैत ये दोनों उन्वान से समझा जाए। हज़रत इमाम हसन और हुसैन, अली, फातिमा ये जिस तरह जलीलुल क़द्र अहले बैत में से हैं, इसी तरह सहाबी रसूल भी हैं। सहाबी रसूल भी हैं। क्या मतलब हुआ इनका कि इनके बाद वाले अहले बैत को ये शरफ हासिल नहीं। आप सरकार को देखे हैं, साथ रहे हैं। जिस तरह उस जमाने के लोग को अहले बैत के अलावा को सिर्फ सहाबियत हासिल था, तो इन्हें दोनों तरफ यानी क़यामत तक के लोगों पर भी फजीलत है और वहाँ उन जमाने के लोगों पर भी फजीलत है कि उन लोगों ने सिर्फ नबी को देखा और ये नबी की औलाद भी है। तो आले रसूल सादात किराम अहले बैत उज़्ज़ाम जिनकी अजमत, तो कुरान में जिनकी अजमत का ऐलान हो रहा है उससे खास मुराद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आज के अहले बैत कभी ये जुमला नहीं था, इसीलिए बहुत सारे लोग मतलब फिसल गए तकरीर करते वक्त। आज शिया वगैरह में फिसलने की वजह यही है, तकरीर करते वक्त जुमला बोलते हैं सहाबा को सिर्फ सहाबियत हासिल है, लेकिन नबी की औलाद को सहाबियत भी हासिल है, औलाद होना भी हासिल है। ये आज की औलाद की जुमला नहीं बोल सकती, क्योंकि इनको सिर्फ औलाद होना हासिल है, सहाबियत कहाँ हासिल है। आज की जो औलाद है इनको कहाँ हासिल है, ये तो नबी को नहीं देखे। इसलिए ये कह सकते हैं कि हमारी असल, हमारी जड़, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारे ऊपर वालों को, खास तौर से अली, फातिमा, हसन, हुसैन को इनको सहाबियत भी हासिल है। तो इनके सिलसिले की बुनियाद पर ये दोनों अजमत हमको हासिल है कि हम इनके कदम में हैं, इनके गुलाम हैं, इनके नक्शे कदम पर इनके औलाद हैं। इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनानियत में थोड़ा आज का जमाना ऐसा हो गया है और कुछ है भी जो ना अहले बैत वो भी ऐसा अपने आप को पेश कर रहे हैं जिससे कि लोगों में थोड़ी सी ये हो रही। जैसे पैगाम दिया था ना मैंने कि अहले बैत का मसलक ये है कि कर्ज की चीज भी घर में मौजूद हो तो वो भी दूसरों को दे देते हैं अगर मांगने वाले मौजूद। कर्ज ही लिया था ना शमूल खैबरी से, कर्ज की चीज वो दूसरों को तरजीह देते हैं, ईशान है उनकी।
لیکن آج آپ کمائی کی چیز دوسروں کو نہیں دیتے، اپنا پرسنل دوسروں کو نہیں دیتے. شمعون، شین میم عین واو نون، عین واو نون، شمعون. ہاں بڑا اچھا نام ہے. ہاں چلیے دیکھتے ہیں آپ کے خاندان میں پیدا ہوتا ہے. ہاں خیر، تو یہ 2 شرف حاصل ہے. اس میں اشارہ کیا ہے، کتاب پڑھیں گے جب انشاءاللہ تو اور مزہ آئے گا. تو یہ اصل میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آیت نمبر 7 سے جب شروع ہوا ہے ان کا مقام، تو آیت نمبر 22 پر آ کر کے رکا ہے. تو آج جو ہے میں آیت نمبر 19 تک درس ہو چکا ہے پرسوں. اب 19 سے 20 21 22 آج میں ان کے چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں. اس کے بعد دوسرا عنوان نبی مخاطبات ہے. اس میں جو انعامات اور ان میں جو باتیں آ رہی ہیں ذرا سے دیکھیے موضوع پاک کے حوالے سے. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور اے لوگوں جو تم سن رہے ہو اہل بیت کی عظمتوں، اگر تم اس کو دیکھو گے، وَإِذَا رَأَيْتَ السَّمَّ، وہاں دیکھو گے، وہاں مطلب جنت کو دیکھو گے یا جنت میں دیکھو گے. ان کے مقام و مرتبے کو ہم یہ قرآن میں جب بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، لیکن سنو جب تم انہی کو وہاں دیکھو گے، جملے کو غور کر رہے ہیں آپ؟ جب تم اس میں کتنا مزہ آ رہا ہے جملے میں. مولا تعالی واقعی ہمیں دیکھنے والا بنا انشاءاللہ. جب ہم شروع میں بھی دعا کیے ہیں نا کہ اللہ پاک ان کے قدم میں ہمیں رکھے، جب رہیں گے تب نہ دیکھیں گے. جنت میں نہیں جانا ہے، جنت میں دیکھنے کا موقع ملے، جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے نا. وہ نئے جانے کا جملہ ہی نہیں بولنا، جانا ہے تو جانا ہے، چاہے جھوپڑی صحیح مجھے جنت جانا ہے. کیوں ہم مستعفی رسول نہیں ہیں؟ بس ایک جملہ ضرور کہیں، عمل کی بنیاد پر نہیں. مولا نبی کے باادب ہیں ہم، اہل بیت کے باادب ہیں ہم، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے. ہم صحابہ کی طرح نہیں بول رہے ہیں کہ نبی کا احترام ہے، ہاں، لیکن ہم بے ادبی نہیں کر رہے. بے ادبی میں ہم ابو جہل سے اچھے ہیں الحمدللہ. وہ کتنا بڑھ گیا بے ادبی میں، اور ہم ذرہ برابر سوچتے بھی نہیں. اس لیے اللہ کا کرم ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور اے اعتبار کرنے والوں، اے دیکھنے والوں، عام لوگوں، اللہ پاک کہہ رہا اگر تم دیکھو گے جنت میں تو جانتے ہو کیا دیکھو گے. کمال ہے، دیکھیے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم دیکھو گے جنت میں تو جانتے ہو کیا دیکھو گے. فرما رہا ہے رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. باپ رے باپ، یہاں تم قرض لینے کی بنیاد پر یہ سوچ رہے ہو کہ ایسے ہی بھوکے کلی پانی پیے ایسے ہی ہو گئے، تو ایک لاجیکلی طور پر سوچ ہی آ رہی کہ بڑے کمزور غریب، ایسا ہے نہیں، بڑے کمزور غریب یہ سوچ آ رہی. لیکن سنو جب تم جنت میں دیکھو گے ان کا مقام تو نعیمن، ایسا چین ہوگا، ایسا سکون ہوگا کہ اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت ہوگی جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ایسی بادشاہت ہوگی. ایک تو لمیٹڈ ہوتے ہیں میں 5 سال کے ہم یہ ملک کے بنے اس ملک کے بنے اس ملک کے بنے، لیکن وہاں ایسا ملک کو حاصل ہوگا جن کی وسعت کا اندازہ ہے نہیں. تو لمیٹیشن ہے ہی نہیں، لمٹ ہے نہیں. واہ، یہ انعام اہل بیت کرام اور عظام کا. خدا ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے. آگے دیکھیے، یہ تو آیت نمبر 20 کا مفہوم یہ ہوا. واہ، عالیہم، عالیہم، ارے باپ رے باپ، یہ جملہ دیکھیے گا، علیہم ہونا چاہیے. دیکھیے لیکن عالیہم ای یعلو علیہم فیہا. ارے واہ واہ، عالیہم ثیابو، ان کے اوپر اس جنت میں ان کی تعظیم اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کے اوپر ان کی تعظیم میں، ان سے مراد سمجھ جائیے وہ 5 خاص طور سے، یعنی اہل بیت خاص طور سے، ان کے اوپر اس جنت میں ان کی تعظیم کے لیے جس کپڑے کے لیے پوری دنیا ترستی تھی، سیاب و سندس، ریشم کا نرم کپڑا، سبز کپڑا، عمدہ کپڑا، ان کے اوپر ان کی تعظیم کے لیے انہیں پہنایا جائے گا، رکھا جائے گا. واہ، تم یہاں پیٹ پر پتھر باندھنے کو دیکھ کر انہیں مفلوج اور غریب کا نام مت دینا، یہ ان کا اختیاری ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں اپنے مقام کو، اور یہ دیکھ رہے ہیں اپنے حشر کو، یہ دیکھ رہے ہیں اپنے نتیجے کو.
تو ان کا یہ اختیار ہے. اسی لیے تو کربلا کے واقعوں میں ایک جملہ آپ سنے ہوں گے کبھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہر فرات کے پانی کے لیے لب حسین ترس گیا. نہر فرات کربلا میں پہرا لگاتے تھے یزیدیوں نے, پانی نہیں پی سکتے, کھانا پینا بند. تو نہر فرات کے پانی کے لیے حسین کا ہونٹ ترس گیا, لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہر فرات کی قسمت ہی نہ تھی کہ وہ لب حسین سے ٹچ ہو, کیونکہ حسین بھی مخلوق ہے اور فرات بھی مخلوق ہے, اور دونوں کو معلوم ہے کیونکہ اللہ پاک کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہلتا تھا. پھر نہر فرات کے پانی کے لیے حسین کا لب ترسے گا, کیسے ہو سکتا ہے جس لب کو پانی کے موجودگی کے باوجود رسول نے اپنی زبان دیا ہو. پانی نہیں منگواتے تھے, پیاس سے جب تڑپتے تو پانی نہیں منگواتے تھے, نبی اپنی زبان چٹواتے تھے. حالانکہ پانی بھی منگوا سکتے تھے نا, پانی لے کے آؤ. یہ وہی فکر تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پانی کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے کہ حسین ترس رہے ہیں, لیکن گہرائی محبت اہل بیت انہیں بتائے گی کہ حسین کو کبھی پانی کی ضرورت ہی نہ تھی. پانی موجود ہونے کے باوجود نبی نے دیا ہی نہیں, لب سے ایسا پیاس بجھا دیا ہے حوض کوثر کے مالک نے کہ کبھی پیاس ہی نہ تھی. لیکن پانی مانگا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اہل بیت کو کتنا ستایا گیا ہے. اصغر کے لیے پانی مانگا, اپنے لیے پانی نہیں مانگا. چھوٹے 18 مہینے کے چھوٹے اصغر کے 6 مہینے کے دودھ پیتے تھے, پانی جب مانگا تو تیر دیا, بدتمیزوں, سمجھ رہے نا, تیر مارا حلق سے ایک دم آر پار. وہ ہم واقعہ بتائیں گے. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت امام حسن اور حسین کے اس عظیم واقعے میں دیکھیے کہ ایک تو بیمار, پھر تینوں نے روزہ رکھا, قرضہ لائے, پھر دے دیا اسیر, یتیم, مسکین تینوں کو. تو یہ سب واقعہ دیکھ کر کے کہیں ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ارے کھانے پینے کے لیے ترس گئے. نہیں, یہ کھانے پینے کے لیے ترس نہیں. دیکھیے ساری دنیا فانی ہے, یہ فانی چیز کیا ہے, باقی دنیا میں اسے کیا مل رہا ہے. دیکھیے جو پانی لائے تو کربلا کی بات نہیں, دوسرے جنگ کی بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے تو عورتیں بھی رہتی تھیں. وہ عورتیں مرہم پٹی کے لیے, پانی وغیرہ لا کر کے پلانے کے لیے, تو ایسے ہی کوئی زخم کی بنیاد پر تڑپتے رہتے تھے تو پانی لا کر کوئی اگر دیتی یا دیتا تو وہ کہتے ہیں ہمارے دوسرے بھائی بھی تو تڑپ رہے ہیں, ان کو پلاؤ. یہاں آ کر کے گھومتے گھومتے آ کر سب کا انتقال ہو جاتا. تو اس کو قرآن پاک کہتا ہے سورہ حشر میں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود کہ انہیں خود ضرورت ہے. وہ بڑی بات. اب سوچئے نا, کیا ضرورت نہیں کہ حسن حسین بیمار ہے, آکسیجن کی ضرورت نہیں. یہ جو بتایا میں نے سورہ حشر میں بتایا, یہ آیت نمبر 12 وغیرہ میں ہے. تو مطلب ضرورت نہیں تھی. قرض لائے, کتنی ضرورت ہوگی یہ ہم سمجھنے کے بعد. قرض انسان لاتا ہی ہے مکمل ضرورت کی بنیاد پر. اور ایک یہ کہ حسن حسین بیمار, ان کو تو اور ضرورت ہوگی. اتنی بڑی بیماری تھی کہ مرضن حائلن کا جملہ تھا, بہت سخت بیماری تھی, بڑی بیماری. اور ان بیماری سے شفا کے لیے کوئی ڈاکٹروں کی طرف نہیں گئے, اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے. تو کتنی آکسیجن کی ضرورت ہوگی ظاہری طور پر اگر غور کریں. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیا, یتیم مسکین اسیر ترجیح دیا. تب جا کر کے یہ پروانہ ملتا ہے. یہ دیکھنے والے تم یہاں مت دیکھ کہ یہ کیا کر رہے ہیں, شمعون خیبری سے قرضہ لے رہے ہیں, تو تم مت سمجھنا کہ یہ شمعون خیبری کے مفروض ہے اور یہ غریب ہے. نہیں 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 نہیں, ارے جب یہ سب ختم ہو جائے گی, دنیا فنا ہو جائے گی, اور جب سب سے بڑے انعام کی بات آئے گی تو انعام کا تاج ایسا ملے گا کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے, ملک کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جن کپڑوں کے لیے ترستے تھے, ملینوں میں بلینوں میں کپڑے ملتے تھے, ایسے کپڑے, وہ کپڑے کی ایک
جھلک دیکھنے کے لیے تم طرف جاؤ گے، عالیہم، ان کے اوپر وہی سبز رنگ کا ریشمی لباس تھا. اور سبز رنگ میں جانتے ہیں سبز مانے ہرا، ہرا کیوں دیتے ہیں؟ گرین. ہاں تو گرین کی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ گرین کی وجہ یہ ہے کہ ہریالی میں حیات. اب یوں سمجھے میں آسان کر دیتا ہوں، جیسے درخت سے پتا ٹوٹ جائے تو سوکھ جاتا، ہرا نہیں رہتا، لیکن جب ملا رہے تو ہرا رہتا، ہرا رہتا. تو ہریالی میں حیات ہے، زندگی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ پاک جو ہرا کپڑا دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ اب یہ میں لوں گا نہیں، ہمیشہ دوں گا، ہمیشہ کے لیے تمہیں دوں گا. واہ واہ. یہاں تو ایک کپڑا آپ پہن لو، اگر اس کو چوائس کرو تو پھر خراب ہو جائے تو اس کو دھو. بہت سارے مراحل ہیں، اس کو سیکنڈ مرتبہ پہنو تو ہو گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ واہ. تو عالیہم ثیاب، ان کے اوپر بلند کیا جائے گا تعظیم کے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دیں تو ہم کہیں گے شکریہ. صحیح ہے، ہم کہیں گے، لیکن آپ گفٹ میں دیں اور کہیں شکریہ حضرت، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. ارے باپ رے باپ، یہ بہت بڑی بات ہوگی. یعنی گفٹ جو ہے، گفٹ کی اہمیت نہیں ہے، جن کو دے رہے ہیں ان کی اہمیت بہت ہے آپ کے دل میں، اس لیے آپ کہیں شکریہ، آپ نے قبول کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اللہ پاک گفٹ دے رہا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تعظیم کے لیے، تیری تعظیم، تیرے رسپیکٹ کے لیے. واہ واہ واہ. اللہ پاک دینے کے بعد رسپیکٹ دے رہا، عزت دے رہا. ہونا تو چاہیے کہ یہ اہل بیت کہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہے نا، لیکن نہیں. تعظیم اللہ موز کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعظیم کی جائے گی، وہ تکریماً، اور ان کی تکریم کی جائے گی. سیاب و سندسن، ریشمی رقیق کپڑا دیا جائے گا. خضر علی لون الحیات، قوس کہتے ہیں علی لون الحیات. لون بنے رنگ، حیات بنے حیات، حیات کے رنگ پر، یعنی ہریالی میں حیات پوشیدہ ہے. لأن حیاتہم فیہا سرمدیت، اس لیے کہ ان حضرات کی زندگی جنت میں سرمدی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی. واہ. وَإِسْتَبْرَقْ، اور اس سے بھی اچھا، موٹا، جیسا جسم کے اعتبار سے اسٹیبل، بلا وجہ. کبھی چھوٹے بچے کو آپ ایک دم 5 میٹر پہنا دیجیے اور کہیے کہ بہت اچھا ہے، نہیں نہ ہوتا، اس کے حساب سے دیا جائے گا. اور سنیے، دنیا میں جب لڑکیوں کو، عورتوں کو کنگنے دیکھتے تھے تو حسرت کرتے تھے، ارے یار تم ہی لوگ ٹھیک ہو، ایسا بول نہیں دیتے تھے. کبھی کبھی کنگن پہنتی تو چڑیاں پہنتے، کیا کیا پہنتے. سنیے جنتیوں کو کیا، اور اہل بیت کو خاص طور سے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، واہ واہ. اور ان کے تنعم اور ان کی مطلب جنت میں ان کو عیش و آرام کے لیے، سکون ملنے کے لیے اللہ پاک جو ہے کیا دے گا؟ چاندی کے بنائے ہوئے کنگن پہنائے گا. واہ. کنگن پہنائے گا. کنگن پہنانا ایک محاورہ ہے عرب کی سرزمین پر. جیسے اے سراقہ، بات مان لے، میں قیصر و کسریٰ کا کنگن پہنا ہوں. تو کنگن جو ہے بادشاہ لوگ پہنتے تھے، بادشاہت کی علامت ہے، بادشاہت کی علامت ہے. تو حسن و حسین اہل بیت کی عظمت کو دیکھیے، وہاں کہہ رہا کہ کنگن پہنایا جائے گا، اس کا مطلب جنت میں بادشاہت ملے گی. واہ واہ. اب تک تو حدیث سے سنے تھے ہم اور آپ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس آیت کریمہ سے اشارہ مل رہا ہے کنگن پہنایا جانا یہ بادشاہت کی علامت ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں، بادشاہت کی علامت ہے. عرب میں آج بھی ہسٹری آپ پڑھیے، ابھی حدیث بھی بولا نا کہ سراقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو ہے مارنے کے لیے تو پیچھا کیے تھے نا، تو کیا کہا؟ اے زمین پکڑ لے. نبی نے اشارہ کیا، سراقہ جو ہے زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا. 3 مرتبہ دھس گئے. تیسری مرتبہ کہا اے سراقہ تم سے نہیں ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کا تم کنگن پہنے گا، جا بشارت دیتا ہوں. یہ دوڑتا ہوا یار، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ دوڑتا ہوا اپنے اس میں آئے، ارے ہو گیا میرا کام، ہو گیا میرا کام، خوب بولنے لگے، ہو گیا میرا کام. تو ایک مرتبہ ایسے ہی یہ سراقہ بیمار پڑے، اور اتنا بیمار پڑے کہ سب لوگوں نے کہہ دیا کہ اب دیا ختم. تو سراقہ سب لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، سنیے بڑا مزہ آئے گا. کہا تھا کہ اے میرے نبض کو دیکھ کر میرے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، میں اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک کہ قیصر و کسریٰ کا کنگن نہ پہن لوں. سرکار بولے تھے نا، جملے کون کر رہے ہیں؟ جب تک قیصر و کسریٰ کا کنگن نہ پہن لوں میں اس وقت تک نہیں بنوں گا.
لوگوں نے کہا یہ کیا دیوانے کی باتیں کر رہے ہیں, مرنے کے قریب کر نہیں مرو گا. کہا ارے دیوانگی میں نہیں, دیوانے تم ہو. وہ نبی جس کی سچائی کا اقرار صبح و شام تم کرتے ہو کہ وہ سچے ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, تو اس نبی نے مجھے کہا ہے اے سراقہ تیرے دونوں ہاتھ میں یا تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں, ابھی میرے ہاتھ میں پہنایا نہیں گیا ہے, میں کیسے مروں گا؟ مر گیا تو نبی کی بولی غلط ہو جائے گی اور وہ غلط ہو نہیں سکتی. چنانچہ تاریخ میں دیکھا کہ وہ پھر صحت یاب ہوئے, قیصر و کسریٰ کا کنگن ان بادشاہوں نے پھر انتقال. واہ بات یہ تو واقعہ تھا. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حسن و حسین کی سیادت قرآن سے بھی ثابت ہے. آج تک سنے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ حدیث میں ترمذی وغیرہ حاکم مستدرک وغیرہ میں, لیکن اب قرآن میں حلو اصحابہ ان اہل بیت کو چاندی کے کنگن پہنایا جائے گا. واہ چاندی کے کنگن پہنایا جائے گا, اور کنگن پہنایا جانا محاورہ. آگے دیکھیں وہی جملہ حاصل کلام سقاہم وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اور انہیں ایک ہے شراب پلانا, نہیں جملے میں ایک ہے شراب پلانا اور ایک ہے رب پلانا. جملے میں غور کر رہے ہیں بھائی, ایک ہے کہ شراب پاک شراب لا کر کے جوس لا کر کے رکھ دیا گیا اور کہا گیا لیجیے, اور اگر مالک مکان آپ کو اگر پیش کرے تو آپ کی اس کا مطلب عزت بہت لوگوں کی نگاہ. صحیح ہے, اگر ٹرے لا کے رکھ دے آپ پیجیے, آپ لے لیں گے, یا ویٹر لا کر کے دے گا, خدام لا کر کے دے گا, خود مالک مکان آ کر کے آپ کو اگر پلائے عزت کی بات. اب یہاں پر جملے وہاں کی بات تو خیر چھوڑیے, وہاں کی بات چھوڑیے, یہاں بھی ہے ایسی بات نہیں ہے, یہاں بھی ہے الحمدللہ. ہاں عرب کا یہ ہے, نبی کا کرم ہے, وہ نبی کا فیضان. کہنا یہ کہ یاد دیکھیے اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو شراب طہور پلایا جائے گا, نہیں. وسقاہم ربہم, وسقاہم ربہم, انہیں ان کا رب, کمال ہے ان کا رب پر غور کیجیے, وسقاہم رب نہیں کہا, ان کا رب پلائے گا شرابا طہورا, پاکیزہ شراب, پاکیزہ شراب. جملے میں آپ غور نہیں کیے, یعنی اللہ پاک اپنے سے رسپیکٹ دے گا اور اپنے دستے قدرت سے, اپنے دستے کرم سے پیش فرمائے گا, پیو اہل بیت. کوئی وہاں پر خدام, یہ بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. انعام دینے والا مالک خود دے رہا ہے, یہ تو بہت بڑا انعام ہے. وسقاہم بعدما تمکنوا فی مقعد الصدق عند الملک المقتدر. جب رب العالمین کی بارگاہ میں ہوں گے تو سب کو بیٹھنے کہا جائے گا, خود رکھ کھڑے ہو کر کے شراب طہور پیش کروائے گا. کیا مقام ہے. ہاں شراب طہور کس کو کہتے ہیں؟ من کأس المحبت ورحیق التوحید والتحقیق. محبت کے پیالے سے, توحید کے شراب میں سے, توحید و تحقیق کے شراب میں سے. طہور کا خالیا خالصا عن شوب السلویہ وشین الکسرت مطلقہ فسکروا منہ ولم یصحوا ابدا. یعنی وہ کیا مطلب عقل معروف نہ ہونے والی چیز کو شراب طہور کہتے ہیں. آج شراب تو عقل معروف کر دیتے, ختم کر دیتے, مخدور کر دیتے, آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں, خالص تمام سے پاک ہو گئے. ثم قیل لهم, اب آخری آیت دیکھیے, آیت نمبر 22 تک کا درس ہوا, 21 تک کا ہوا. ثم قیل لهم من قبل الحق, پھر رب العالمین انہیں کہے گا, سب کچھ دینے کے بعد بھی واہ انعام کا تصور دیکھیے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. شروع میں کیا کہا تھا کہ ہم جو کھلاتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اے یتیم, اے مسکین, اے اسیر, یہ تم سے بدلہ لینے یا شکر گزاری کی نیت سے نہیں کھلاتے ہیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے کھلاتے ہیں. یہ نہ تھا ان کا ارادہ. تو اب اللہ آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے کہ جو تم سوچے تھے, سنو, ان ھذا کان لکم جزاء, جو تم نے مسکین, اسیر, فقیر کو اپنے ہاتھ سے کھلایا, اس کا بدلہ یہ کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی بھی کسی فقیر کو دیجیے تو ہنستے ہوئے چہرے سے دیجیے, نہیں تو محبت سے آپ گزر جائیے.
کبھی بھی ترشرو چہرے سے مت دیجیے، پھینک کر مت دیجیے، رسپیکٹ دیجیے. کیوں؟ یہ چیز کو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے انعام دیتا ہے. ان ھذا کان لکم، بے شک یہ تمہاری جزا ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور جو تم نے کوششیں کی ان تینوں کے لیے کھلانے پلانے میں، تمہاری کوشش مقبول کر لیا میں. واہ، ان ھذا الذی فزتم علیہ الآن، کامیاب ہو گئے. کان لکم جزاء موعودا فی مقابلۃ اعمالکم واخلاقکم واحوالکم ومعارفکم ومواجدکم التي انتم علیہا فی النشأۃ الاولی. دنیا میں جو تم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، احوال کا مظاہرہ کیا، نیک عمل کا مظاہرہ کیا ان تینوں کے ساتھ، تو سنو یہ ان کا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم دنیا میں کوشش کر رہے تھے جس چیز کے لیے، لو وہ چیز مشکور بنی، یعنی کامیاب بنی. اب جو آیت نمبر 23 سے شروع ہوگی، یہ مصطفیٰ اس کے مخاطب ہیں. پورے 7 سے لے کر کے 7 دو 14 7 یا 21، یعنی 14 15 آیتیں اہل بیت کے لیے. 15 آیتیں ایک سورہ میں. یہ تو اور سورہ آل عمران کہاں بہت ساری آیتیں، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 بہت ساری آیتیں، لیکن اس میں دیکھا آپ نے خاص ایک عنوان ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 22 تک. اور آخری میں اللہ پاک نے وہی پہلے جو عمل اور اخلاقی مظاہرہ کیا تھا دیا جا کر کے عزت و عرض. اچھا ایک اور بات ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ گھر میں ایک کی خواہش ہوتی ہے دے دے، دوسرے لوگ آ کر بولتے ہیں ارے دے دیے تمہیں کیسا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان اہل بیت کا یکبارگی نظریہ تھا کہ دے دو. اسی لیے اللہ پاک نے ان سب کو یکبارگی اپنے ہاتھ سے، اپنی دست قدرت سے، اپنے دست کرم سے، جیسا کہ اس کی شان نشان ہے، اپنے ہاتھ سے پلایا اور پھر کہا، اعلان کیا تمام لوگوں کے سامنے کہ لوگوں سنو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اخلاقی مظاہرے سے، اپنے اعمال حسنہ سے اور اپنے عادات و اطوار سے مجھے خوش کر دیا ہے. یہ اہل بیت ہیں جن کے رسپیکٹ کا تم نے مصطفیٰ کی زبان سے کئی مرتبہ کس طرح سے سنا، اور ان کو میں اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوں. میرے آقا کتنا خوش ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی بات ہے نا بھائی. ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. اسی لیے حسن و حسین کو جب یہ پہنایا جائے گا تو کتنا خوش ہوں گے. بس یہی کہوں گا میں کہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ پاک جب تاج پہنائے گا تو میدان محشر کے لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ پاک ان کے ماں باپ کو جب تاج پہنائے، ماں باپ کو، مشکات کی حدیث ہے، ماں باپ کو جب تاج پہنائے گا تو تاج کی عظمت یہ ہوگی کہ ضوء احسن من ضوء الشمس، سورج سے زیادہ چمک ہوگی اس کی. اہلیان محشر دیکھ کر کہیں گے یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی یہ حافظ قرآن کا باپ ماں ہے، والدین ہے. اب آپ غور کیجئے، ایک حافظ قرآن جو زکات صدقات کے مدرسے میں کھانے والا بچہ حافظ قرآن سے، حافظ سے بڑا درجہ عالم کا ہوتا ہے کہ وہ حافظ بھی ہے اور عالم بھی. یہ تو صرف حافظ قرآن رکھ لیا ہے، توجہ دے رہا اور عمل کر رہا ہے. لیکن عالم تو یاد بھی کرتا ہے، اس کو سمجھتا بھی، ایکسپلین بھی کرتا ہے، تو عالم کا درجہ. اور عالم سے بڑا مفتی کا درجہ، مفتی سے بڑا درجہ جو ہے ولی کا درجہ ہوتا ہے، ولی سے بڑا شہید کا درجہ، شہید سے بڑا صدیق کا درجہ، صدیق سے بڑا نبی کا درجہ. توجہ دے رہے، نبی سے بڑا سارے نبیوں میں محمد رسول اللہ کا درجہ. ایک چھوٹے درجے والے حافظ کے ماں باپ کو یہ تاج پہنایا جائے گا، محمد رسول اللہ کے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیسا بدتمیز ہے. آپ غور کریں، میں یہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں، اس لیے بتانے جا رہا ہوں، دل ٹوٹتا ہے جب بھی یہ بات سنتا ہوں. ہم حافظ قرآن ہیں، ہمارے حفظ کی وجہ سے میرے ماں باپ کو اتنا بڑا تاج مت چاہ. میرے ماں باپ ان کی وجہ سے ہم حافظ بنے، وہ قرآن نہیں دیتے تو ہم حافظ کیسے بنتے ہیں؟ ان کے ماں باپ جنت نہیں جائیں گے. کیسا بدتمیز ہے. عذاب کیوں نہیں آتا ایسے لوگوں کو منہ پر بولنے کے بعد؟ اب بول کر کے وہ بولتا ٹینشن کی بات نہیں ہے، جس کا عمل اچھا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. یہ باپ کی جاگیر ہے، جس کا عمل اچھا ہو. تو غلط بولے گا بھی جنت عمل میں، جس کا عمل اچھا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. یہ کوئی باپ کی جاگیر ہے تیری؟ جنت اللہ نے بنایا نا، مخلوق ہے جنت، اور مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ نے محمد کے جیسا پیدا ہی نہیں کیا. تو پھر جنت کہاں سے افضل ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے لیے محتاج ہو، معاذ اللہ، نبی کا انتظار کرے کہ نبی آئیں گے.
100 مرتبہ کئی حدیث بخاری وغیرہ کی ہے کہ اللہ پاک نے کئی موقع سے رسول پاک کے سامنے جنت پیش کیا، کئی موقع سے آپ نے پھل فروٹ کھانا بھی چاہا، امت یاد آ گئی، چھوڑ دیا. صحیح بات. ابھی معراج میں گئے، جہنم کو بھی دیکھا تو کثرت سے عورتیں تھیں، جنت کو دیکھا کثرت سے فقراء تھے، فقراء فقیر لوگ تھے دن کے، کثرت سے فقراء کو دیکھا. تو حضور تو دیکھ چکے سب کچھ، اور سب کچھ تو حضور ہی کے لیے بنانا، سب کو تو حضور ہی کی وجہ سے بنا. اگر آپ نہ ہوتے تو ساری دنیا کو نہیں پیدا کرتا. یہ اللہ نے کہہ دیا لولا کما خلقت، کسی کو ہم پیدا. قرآن کی آیت ہے. حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے. سارا جہان ایک طرف، رسول پاک ایک طرف، سارے جہان سے اعلیٰ رسول. سارے جہان کے لیے جب رسول ہے تو سارے جہان سے اعلیٰ ہوں گے نا، کیونکہ سارا جہان ان پر ایمان لائے، اور جن پر ایمان لایا جاتا ہے وہ بڑے ہوتے. بس ایک جملہ ایک آ گئی تھی بات کہ ان کے رسپیکٹ کو دیکھ کر میں پوچھتا ہوں، اے فاطمہ تجھے اچھا لگے گا جنت میں جانے میں؟ تجھے اچھا لگے گا؟ تیرے والد کون ہے؟ محمد. اور محمد کی ماں تیری نانی کون ہے؟ محمد کی ماں، محمد کے باپ آمینہ سچے نا؟ عبداللہ. یعنی آپ حضرت فاطمہ کے والد گرامی نبی ہوئے، تو والد کے والد دادا ہوئے نا، اور والد کی ماں دادی. اب ان سے ذرا پوچھیے. اچھا ایک لاجک بتاتا ہوں، توجہ دیجیے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ ہے. 2 لفظ میں بتا دوں. حضرت خدیجہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے ہی انتقال فرمائے، 25 سال تک حضور کے ساتھ رہی، ساری اولاد انہی سے ہوئی. ایک بیٹا ابراہیم ماریا قبطیہ باندی سے حضور کو ہوا، ورنہ کسی بیوی سے اولاد نہیں، صرف حضرت خدیجہ سے. اور ان کی عظمت کا اندازہ یہ کہ کئی مرتبہ جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے سلام بھیجا ہے حضرت خدیجہ اور کہا کہ کہنا کہ جنت میں ایک محل تیار ہے اس کے لیے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، پورا ریلیکس. تو اب بتائیے حضرت خدیجہ ہے، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام صرف نبی نے شادی کی، صحیح. جبکہ ان کی 2 شادی آلریڈی ہو چکی تھی، پھر بھی 2 شادی حضور سے پہلے ہو چکی تھی، یہ تیسری شادی تھی حضور سے. لیکن ان کا رسپیکٹ اور ان کا مقام اتنا بڑا جو صرف نسبت زوجیت رکھتی ہے. خون نہیں دودھ نہیں پلایا، خون نہیں دودھ نہیں پلایا، توجہ ہے. اور یہی خدیجہ ہے جب انتقال کر رہی تھی ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہو رہی. کیوں؟ جنازے کی نماز مدینہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد فرض ہوئی. نماز جنازہ کا جو حکم ہے وہ ہجرت کے بعد. اب مطلب جنازے کی نماز تک نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جنت کی بشارت، پہلے ہی سے جنت کی بشارت. بھائی لاجک یوز کرنا ہے تو یہاں کرنا کہ نماز جنازہ میں نہیں، ایسے ہی رسول اللہ ڈال دیے پھر بھی جنت میں جا رہی. اور نبی تو اپنی ماں کے قبر پر جاتے تھے، روتے تھے. بدر کے بدر نہیں، جاتے تھے اور جاتے تھے روتے تھے. ہاں ایک حدیث کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں کہ رسول پاک نے اپنی ماں کے لیے قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو اللہ نے اجازت دے دیا، لیکن مغفرت کی دعا مانگی تو نہیں دیا. بس اتنا ہے حدیث. لیکن اس میں یہ ایڈ کرتا مغفرت کی دعا اس لیے نہیں دیا اس لیے کہ وہ کافر تھے اور کافر کے لیے دعا نہیں کرنا. اب بتائیے حدیث میں ہے کہ ایڈ کر دیا اس مطلب ہم لاجک یوز کر رہے ہیں کہ بھائی کہیں نے دیے مغفرت کرنے کی دعا کر رہے تھے رسول اللہ تو اللہ نے اجازت نہیں دیا. ہاں مجھ سے سنیے نا، میں ابھی بتاؤں، اجازت نہیں دیا. تو یہ لوگ خاص طور سے اہل حدیث کے لوگ کہتے ہیں، اس لیے جو ایڈوکیٹ فیض سعید ہے یہ کہتا ہے کہ اس لیے اجازت نہیں دیا کہ قرآن پاک میں ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک نے اسی لیے نہیں دیا، وہ مشرک شرک پر مرے تھے، کفر پر مرے تھے، ماذ اللہ. یہ ان کا. اب آپ سنیے، آپ دوپہر کا کھانا کھا لیں اور میں کھانے کے لیے کہوں آپ کیا کہو گے؟ معاف کیجیے میں کھا چکا ہوں. تو نبی آدم صلی اللہ، اے حبیب آپ مغفرت کی دعا کی بات کر رہے ہو، خبردار، آپ کی وجہ سے ہم کالے گورے کو نہیں دیکھ رہے اور آپ کے صدقے میں بخش رہے ہیں، ان کے پیٹ میں آپ رہے ہیں، ان کی مغفرت کی بات ہی مت کیجیے، یہ تو بخشا ہے. یہ ہے اصل لوجک یہ ہے، اور صحیح بھی ہے کہ نہیں، سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں مغفرت کی بات، ورنہ یہی بتائیں اسی حدیث کا ٹکڑا سنیے کہ اگر وہ کافر اور مشرک تھے تو کافر اور
سوال ہے کہ نہیں؟ زیارت کی اجازت کیوں دیا؟ زیارت کی اجازت دینا یہ سنت جاری کرنا ہے، اور مغفرت کی اجازت نہ دینا یہ اسٹیٹس بتانا، سمجھے نا؟ یہ ان کا مقام بتانا ہے۔ آپ جن کا خون پیے، جن کے پیٹ میں رہے، ارے مٹی سے ٹچ ہو جائے تو مٹی کی قسم کھا لوں میں، ماں کے پیٹ میں رہے میں اس ماں کو کیسے جہنم میں ڈالوں؟ ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں آپ، کیسے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ہے صحیح، مگر افسوس ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے۔ بہت بدماش ہے، نہیں مطلب گستاخ بے ادب، اللہ پاک بچائے رکھے ہم سب کو بھی، ہم سب کی۔ یہ صحیح ہے، بہت مطلب کم عمر کا ہے اور اتنا دھڑے انداز میں بولتا، سیم لگتا ہے ذاکر نائک کا شاگرد میں ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہ اورنگ آباد مہاراشٹر کا ہے، کہیں میں نے اس کی کلپ دیکھا، آپ ٹینشن نہیں لینا، ایسا اس طرح سے بولا، آپ ٹینشن نہیں لینا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، آپ اچھا عمل کرو ادھر مت جاؤ گے، آپ کے ماں باپ اچھا عمل نہیں کریں گے جہنم جائیں گے، تو لوگ تالیاں بجائیں، بتائیں۔ مطلب ان کو بھی بول دیا کہ اگر آپ کے ماں باپ جہنم جائیں گے تو آپ ٹینشن نہ کرو۔ اور سننے والے کیسے بے حس سے بتائیں؟ ارے دوسرے کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بولتا تو نہ ہے، بڑوں پر ایسا نہیں انگلی اٹھانا، ایسا بول دیتے ہیں، یہ صحیح، یہ ہے ایک بڑی بات ہے۔ کچھ بھی ہوگا باپ تو نہیں بولنا، برا بولنے کا ایک بھی تو سمجھ میں آ گئی یہ حدیث پاک کبھی بھی آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی، کہ دعا کرنے کی اجازت مانگی، تو اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا، اس لیے منع کر دیا گیا کہ قرآن میں ہے کہ مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، اگرچہ آپ کے وہ رشتے دار ہوں، آپ ان کے لیے کیا نہ کرنا، مغفرت کی دعا نہیں کرنا، اس لیے وہ کافر مشرک تھے تو روک دیا گیا، انہی میں سے کہنا۔ تو بیٹا مشرک اور کافر کی قبر کی زیارت کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ زیارت کی دوری بول رہا ہے کہ زیارت کرنا رسول اللہ کو اجازت ملی، تو پھر کافر کی قبر پر زیارت کرنے جاؤ تم بھی، مشرک اور کافر کی قبر پر جا ہی نہیں سکتے۔ لا تصلی علی احد منہما ابدا ولا تقم علی قبرہ، تو صاف ہے، تو اگر مشرک اور کافر ہوتے تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو اسی حدیث میں واقعی رسول پاک نے فرمایا کہ معجزہ ہے مصطفیٰ کے لیے، اسی میں اس کی توڑ موجود ہے، اسی میں اس کی توڑ موجود ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضور کے والدین کریمین کے صدقہ طفیل میں ہم سب کے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کے پر کرم فرمائے، ہم سب کی اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، بے ادبی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، گستاخی اور بے ادبی جیسی قبیح عادتوں سے ہمیں بھی اور ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ افضل الانبیاء اور آپ سے نسبت رکھنے والے تمام آدم علیہ السلام تک آباء و اجداد اور نیچے جتنے بھی اہل بیت عظام ہیں سب کے سلسلے میں حسن ظن کی توفیق عطا فرما، حسن عقیدہ کا پیکر بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم